बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले दमम के मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 4 का मुतालिया शुरू करेंगे। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात, सबक का नाम लिखा हुआ है और इसमें सबसे पहले करारदाद मकासद सफ़ा नंबर 53 पर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। एक नारा था तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जो किसी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया, और वो नजरिया क्या था? नजरिया इस्लाम। नजरिया इस्लाम को ही दो कौमी नजरिया कहा जाता है कि बड़े सगीर में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। दोनों का मजहब, तहजीब, रस्म व रिवाज, इबादात, तर्ज ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोनों की बेहतरी इसी में है कि उनके अलग अलग वतन बना दिए जाएं। ये है बड़े सगीर में दो कौमी नजरिया। पाकिस्तान को इसलिए कायम किया गया था ताकि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें जहां इस्लाम के ज़रूरी असूलों को अपना सकें और दुनिया के सामने एक मिसाली मुसलमान और मिसाली इस्लामी रियासत का नक्शा पेश कर सके। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल व करम से 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो ज़रूरत महसूस की गई कि इसके आइन और कानून इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाए। आप जानते हैं जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का अपना आइन तो नहीं था। इंडिया एक्ट 1935 1935 को ही पाकिस्तान का आर्जी और अबूरी आइन बनाया गया और साथ ही मुस्तकिल आइन बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। अब पहला सवाल यह था कि पाकिस्तान के आइन के बुनियादी नुकात क्या होंगे, वो क्या बुनियादी असूल होंगे, वो क्या रहनुमा असूल होंगे जिनको सामने रखकर आइन बनाया जाएगा। उन रहनुमा असूलों को करारदादे मकासद कहा जाता है। यानी ये चंद बुनियादी असूल थे जो पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली ने बनाए, इनको मंजूर किया और इनमें तय किया कि पाकिस्तान का जो आइंदा आइन होगा और जो कानून होगा वो इन बुनियादी असूलों को सामने रख कर बनाया जाएगा। इस तरह से ये रहनुमाई थी पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि इसमें एक गाइडलाइन दे दी गई थी, एक डायरेक्शन दे दी गई थी, एक रास्ते का तयन कर दिया गया था जिस पर पाकिस्तान को सफर करना था। यह था मुख्तसर तारुफ। तो करारदाद मकासद क्या है? इन्हीं बात को जो आपकी किताब के पॉइंट्स में इस तरह से लिखा गया है कि पाकिस्तान का क़याम इस्लामी नजरिया यानी दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर अमल में लाया गया था। लिहाजा वतन अजीज को इस्लामी जमहूरिया बनाने और उसके आइन के लिए रहनुमा असूल मुतय्यन करने के लिए पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में उस वक्त के पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने एक अहम करारदाद पेश की थी जिसको हम करारदाद मकासद के नाम से जानते हैं। 12 मार्च 1949 को यह करारदाद मंजूर की गई और इस करारदाद ने तय कर दिया कि पाकिस्तान किन असूलों पर चलाया जाएगा, मुस्तकबिल के रास्ते का तयन कर दिया था करारदाद मकासद ने। इस तरह से पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद को बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। ये वो पहली कोशिश थी जो आइन साजी की तरफ की गई और इसमें चंद बुनियादी असूलों का तयन कर दिया गया जिसके मुताबिक इस्लामी रियासत पाकिस्तान को चलाना था। इस इब्तदाई तारुफ के बाद अब हम देखते हैं कि इस करारदाद मकासद के अहम निकात क्या थे या वो कौन से असूल थे जो इसमें तय किए गए। तो सबसे पहली बात इसमें जो तय की गई थी वो ये थी कि अल्लाह ताला की हाकमियत होगी,
اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، صرف اللہ تعالی ہے، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، حکم اللہ کا ہوگا۔ جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے، عوام اپنے منتخب نمائندے کا چناؤ کرتے ہیں جو آئین ساز اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور عوام کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے وہ آئین بناتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، پاکستان میں آئین ساز ادارہ اپنی مرضی کا آئین نہیں بنا سکتا۔ یہ اسلام کے نام پہ ملک قائم کیا گیا تھا، یہ اسلامی ملک ہے۔ عوام کے نمائندے قانون سازی کرتے وقت قرآن و سنت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہی قانون سازی کریں گے، وہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلی بات کیا تھی جی؟ اللہ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان کے عوام مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کریں گے۔ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے پاکستان کو جو موجود آئین 1973 کا ہے، اس کے ابتدائی الفاظ اگر آپ کو سناؤں جو آئین انگلش میں ہے، اس میں لکھا گیا ہے sovereignty will be vested for the Almighty Allah and the public representatives will utilize those powers live within the orbit as prescribed by Quran and Sunnah۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کریں گے۔ یعنی پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا، یہ طے کر دیا گیا تھا قرارداد مقاصد میں، اور اس طرح یہ رہنما اصول تھا کہ پاکستان کو کس طور پر اسلامی ملک بنایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے اسلامی اصولوں کی پاسداری۔ عزیز طلباء، ہمیں اسلام نے جو سنہری اصول سکھائے ہیں ان پر عمل کریں گے، عوام بھی، حکومت بھی اور ریاست بھی۔ ریاست عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندے جو ہم اپنے ممبر پارلیمنٹ چنتے ہیں، ممبران اسمبلی چنتے ہیں، منتخب نمائندوں کے ذریعے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کو لاگو کرے گی۔ کون لاگو کرے گی؟ ریاست، یعنی مملکت، ملک کہہ لیں، ریاست کہہ لیں، حکومت کہہ لیں۔ اب یہ کیا ہے؟ جمہوریت۔ اسلام جمہوریت کا حامی ہے، یعنی اکثریت کی بات مانی جائے گی، چند طاقتور لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آزادی، ہر شخص کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی ہوگی، آزادی رائے اسلام کا بنیادی درس ہے۔ مساوات، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، امیر غریب، مسلم اور غیر مسلم۔ رواداری، برداشت، دوسرے کے مسلک، مذہب، عقیدے کو برداشت کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اعتقادات کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ اور معاشرتی انصاف سے کیا مطلب؟ کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، امیر غریب سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع میسر کریں گے، اور یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جن کا ذکر اس قرارداد مقاصد میں کیا گیا کہ حکومت وہ تمام تر اقدامات کرے گی جن کے مطابق ان اصولوں کو نافذ کیا جا سکے۔ تیسرا نقطہ عزیز طلباء، اسلامی طرز حیات۔ جس طرح میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، سو اسلامی ریاست کا فرض ہوگا کہ وہ تمام تر اقدامات کرے گی، تمام تر ممکنہ اقدامات کرے گی جن سے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں سہولت ہو، اور ہر ایسے اقدام سے گریز کرے گی جس سے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں مشکل پیش آتی ہو۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی انفرادی
اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ وہ رہنما اصول تھا جو طے کیا گیا قرارداد مقاصد میں اور جس کو سامنے رکھ کر آئندہ کا آئین بنایا جانا تھا۔ تیسرا اصول دیکھیں، اس کے بعد چوتھا اصول دیکھیں، اقلیتوں کے حقوق۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں سبز رنگ مسلمانوں کی اور سفید رنگ غیر مسلموں کی عکاسی کرتا ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی مسلم لیگ کا یہی موقف رہا، اس وقت مسلمان اقلیت تھے، ہندو اکثریت تھے کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور یہی بات پاکستان کالج تھی۔ قرارداد مقاصد میں طے کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور جو دوسری اقلیتیں ہیں، ان کے بھی حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا، ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی جائے گی، ان کے نظریات میں مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی پاکستان میں اقلیتوں کو وہ سارے حقوق دے دیے جائیں گے جن کا مطالبہ مسلم لیگ قیام پاکستان سے پہلے کرتی تھی۔ لہذا غیر مسلموں کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی اور ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں طے کیا گیا کہ پاکستان میں وفاقی نظام قائم کیا جائے گا جس میں صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں رہ کر خود مختاری حاصل ہوگی۔ عزیز طلباء سمجھے وفاقی کیا ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت، جس کو انگلش میں فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں، اس سے مراد ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے کہ اس میں اوپر ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ، اس کے تحت یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان میں صوبے ہیں، تو اوپر ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، اس کے تحت صوبے ہوں گے اور ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت ہوگی اور بہت سے معاملات میں وہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ بارہ سمجھیے، ایک ایسا ملک جس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو، اس کے تحت یونٹس ہوں یا صوبے ہوں اور ہر یونٹ صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ بھی ہو، تو ایسی حکومت کو کہیں گے وفاقی حکومت۔ جس طرح پاکستان میں دیکھیں، اوپر حکومت پاکستان ہے لیکن اس سے نیچے حکومت پنجاب ہے، اور بلکہ اب تو اس سے بھی نیچے حکومت ضلعی حکومت لاہور۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کی جو کتاب ہے مطالعہ پاکستان، یہ حکومت پاکستان ہی نہیں چھاپی، یہ لکھا ہوا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، یعنی نظام تعلیم صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک ایسی حکومت جس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور ہر صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہو، اس کو کہیں گے وفاقی حکومت۔ تو اس میں طے کیا گیا کہ پاکستان میں وفاقی نظام ہوگا، صوبے ہوں گے اور صوبوں کے آئینی اختیارات ہوں گے جس کے اندر وفاقی حکومت یعنی سینٹرل گورنمنٹ مداخلت نہیں کرے گی، صوبے ایک حد تک آئین کے اندر رہتے ہوئے آزاد ہوں گے۔ تو طے کر دیا گیا کہ پاکستان میں وفاقی نظام حکومت ہوگا۔ چھٹا پوائنٹ ہے جی بنیادی حقوق۔ عوام کو آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، وہ بنیادی حقوق جو ہر شخص کو ملنے چاہیے۔ قرارداد پاکستان میں گارنٹی دی گئی، ضمانت دی گئی کہ پاکستان کے شہریوں کو وہ حقوق لازمی طور پر حاصل ہوں گے۔ اس میں کیا ہے جی؟ آزادی اظہار کا، ہر شخص کو اپنی پسند ظاہر کرنے کا اظہار ہوگا، اگر وہ حکومت کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، اس اختلاف رائے کا مکمل حق دیا جائے گا۔ یہ اسلامی اصول ہے کہ حق دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ ان سے اختلاف کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں، بلکہ تمام خلفائے راشدین جو پہلے گزرے، ان میں حق تھا سب کو اختلاف کرنے کا۔ تو یہ حق حاصل ہوگا پاکستان کے عوام کو بھی۔ عقیدے کا حق ہوگا، ہر شخص اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکے گا، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ سب کو تنظیم سازی کی آزادی ہوگی، یعنی ہر شخص سیاسی جماعت بنا سکے گا، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے گا، حکومت سے اختلاف کر سکے گا، سیاسی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہے جنہیں قرارداد مقاصد میں
تسلیم کیا گیا کہ عوام کو یہ سارے بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یوں بھی سمجھیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو ان بنیادی حقوق سے متصادم۔ تو یہ اصول طے کیا گیا تھا قرارداد مقاصد میں۔ میں بار بار عرض کروں، یہ کون سے اصول ہیں؟ یہ وہ رہنما اصول ہیں جن کے مطابق پاکستان کا آئین دائن بننا تھا۔ اس کے بعد سات اور آخری اصول دیکھیں، آزاد عدلیہ۔ عزیز طلبہ، کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، جس میں عدل و انصاف نہ ہو۔ جب تک عدالتیں آزاد نہ ہوں اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں گارنٹی دی گئی کہ آزاد عدلیہ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ طور پر قائم کرے گی۔ دیکھیے، اگر عدلیہ حکومت کے تحت کر دی جائے تو پھر عدلیہ حکومت کے خلاف مقدمے نہیں سن سکے گی، اور حکومت جو زیادتی کرے اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لہذا عدلیہ آزاد ہے، وہ جہاں افراد کے خلاف فیصلے دے سکے گی، وہاں حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف بھی اس کو فیصلے کا اختیار ہوگا۔ عدلیہ کی آزادی کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ؟ آپ جانتے ہیں آج کل تو بڑی عدلیہ آزاد ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آزادانہ فیصلے اس وقت عدلیہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھے، کیونکہ عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل رہیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ 7 اہم نکات تھے جن کو قرارداد مقاصد میں بتایا گیا، اور یہ وہ 7 رہنما اصول ہیں جس کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے طے کیا، اور یہ بھی طے کیا کہ پاکستان کے آئندہ آئین میں ان بنیادی اصولوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ تو تھا عزیز طلبہ کہ قرارداد مقاصد کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف اور بھی دیکھ لیجئے کہ اس قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کی آئین سازی کی تاریخ میں بہت ہی بنیادی اہمیت ہے۔ اس میں رہنما اصول طے کیے گئے تھے، یعنی پاکستان کے آئین کی پہلی اکائی، پہلی ان قرارداد مقاصد ہی ہے۔ آپ کی کتاب میں اس کے 3 بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ یہ مستقبل کے دستور کی طرف پہلا قدم تھا جو اٹھایا گیا، اور یہ اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کس میں؟ پاکستان کی آئین سازی کی تحریک میں، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی آئین بنے ان میں ان رہنما اصولوں کو سامنے رکھا گیا تھا۔ دوسری بات، پاکستان کی دستور یعنی آئین، کانسٹیٹیوشن کہہ لیں، کی تاریخ میں اسے میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ میگنا کارٹا اقوام متحدہ کی طرف سے منظور ہوئے، یہ بنیادی حقوق ہیں جو اقوام متحدہ نے دیے، ان کو میگنا کارٹا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے پاکستان کی آئینی تاریخ کا میگنا کارٹا ہے، یعنی اس قرارداد مقاصد میں ان بنیادی اصولوں کو طے کیا گیا جس کے مطابق ملک کا آئین بننا تھا، لہذا اس کو میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پاکستان کے تینوں دساتیر، پاکستان کے دستور کی جمع دساتیر جس کو آئین کہتے ہیں، آپ کے 3 آئین ہیں پاکستان کے، 1956 میں آئین بنا، پھر 1962 میں بنا، پھر 1973 میں بنا، تو تینوں دساتیر میں اس کو دیباچے کے طور پہ استعمال کر کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دیباچہ کہتے ہیں انٹروڈکشن، تعارف، تینوں آئینوں کے دیباچے میں شامل ہے، یعنی اب یہ صرف قرارداد نہیں ہے بلکہ یہ آئین کا حصہ ہے۔ 1956 میں بھی آئین کا حصہ تھا، 1962 میں بھی آئین کا حصہ تھا، 1973 میں بھی موجودہ آئین میں بھی یہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے۔ اب ذہن میں رکھیے، جب یہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے تو لازمی ہو جاتا ہے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے، آئین بالادست ہوتا ہے، آئین کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، قانون کا مرتبہ اس سے نیچے ہوتا ہے، یعنی آئین کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آئین میں شامل کر دی گئی تھی۔ تو قرارداد مقاصد کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ پہلا قدم تھا، اور اس کی دوسری اہمیت کیا ہے کہ پاکستان کے تینوں آئینوں میں اس کو دیباچے کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ تیسری بات دیکھیے، اس قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے بنیادی اصول کو اپنا لیا، یعنی
طے کر لیا گیا کہ پاکستان کس طرح سے چلایا جائے گا۔ اسلامی ریاست کو جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بالاتر ہو کر انسانی اور اسلامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس قرارداد میں جو اصول طے کیے گئے یہ ایک طرح کا عزم بھی تھا اور ایک طرح کی رہنمائی بھی تھی کہ ہم ان بنیادی اصولوں پر عمل کر کے آئین مرتب کریں گے اور ان بنیادی اصولوں کے مطابق ہی ملک پاکستان کو چلایا جائے گا۔ یہ تھی عزیز طلبہ آج کا لیکچر قرارداد مقاصد کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو قرارداد مقاصد کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو اور آپ کے لیے مفید ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔